अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। आज हमारे पास सूरह बकरा की वर्स नंबर 186 है, 186। और व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दगानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे, बस उन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो सही राह पर रहें। इस आयत को डॉक्टर इसरार अहमद जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे नज़दीक ये दुनिया में हुकूक इंसानी का सबसे बड़ा मंशूर है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई फसल नहीं है। फसल अगर है तो वो तुम्हारी अपनी खबासत है। अगर तुम्हारी नीयत में फसाद है कि हराम खोरी तो करनी ही करनी है, तो अब किस मुंह से अल्लाह से दुआ करें। लिहाजा किसी पीर के पास जाएंगे या आप दुआ कर दीजिए, या ये नजराना हाजिर है। बंदे और खुदा के दरमियान खुद इंसान का नफ्स हायल है और कोई नहीं। वरना अल्लाह ताला का मामला तो ये है कि हम तो एक शेर कहते हैं कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखाएं किसे, राह रो मंजिल ही नहीं। उस तक पहुंचने का वास्ता कोई पॉप नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई पीर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो शहरत से भी ज्यादा करीब है। और वो फरमाता है, जब चाहो अल्लाह से हम कलाम हो जाओ। अल्लामा इकबाल जो है वो कहते हैं कि क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि मेरा हर बंदा जब चाहे जहां चाहे मुझसे हम कलाम हो सकता है। तो फिर बंदा हीले बहाने की ढूंढता है। अजीब दावत दाई इज़ा दानी ला, इजाबत के मफहूम में किसी की पुकार का सुनना, इसका जवाब देना और इसे कबूल करना, ये तीनों चीजें शामिल हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त आयद की जा रही है, फल यस्तजीबु ली वल युमिनु बी। ये एक तरफा बात नहीं है, बल्कि ये दो तरफा मामला है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, फस्कुरूनी अज़कुरुकुम अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा। तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा। तुम थोड़ी सी दूरी से आओगे तो मैं हाथ बढ़ा कर आऊंगा। लेकिन अगर तुम रुख मोड़ लोगे तो हम भी रुख मोड़ लेंगे। हमारी तो कोई गर्ज नहीं है, गर्ज तो तुम्हारी है। तुम रुजू करोगे तो हम भी रुजू करेंगे। तुम तौबा करोगे तो हम अपनी नजर करम तुम पर मुतवज्जा कर देंगे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्फाज आए हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, यानी अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाओगे, उनके साथ तुम्हारी साजबाज हो और खड़े हो जाओ कनूते नाजला में अल्लाह से मदद मांगने के लिए कि तुमसे बड़ा तो कोई बेवकूफ है ही नहीं। पहले अल्लाह की तरफ अपना रुख तो करो, अल्लाह से अपना मामला तो दुरुस्त करो। उसमें ये कोई शर्त नहीं है कि पहले वली कामिल बन जाओगे, बल्कि उसी वक्त खुलूस नियत से तौबा करो, सारे पर्दे हट जाएंगे। आयत के आखिर में फरमाया कि लाअल्लहुम यरशुदून, यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखने और उसके अहकाम पर चलने का ये नतीजा निकलेगा कि वो रुश्द व हिदायत की राह पर गामजन हो जाएंगे। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि एक अराबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब करीब है? अगर करीब हो तो हम उससे सरगोशियां कर लें या दूर है? अगर दूर हो तो हम ऊंची ऊंची आवाजों में उसे पुकारें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस पर ये आयत उतरी। इब्ने हातिम से मरवी है, एक और रिवायत में है कि सहाबा के इस सवाल पर कि हमारे रब कहाँ हैं, तो ये आयत उतरी। इब्ने जरीर के तवसत से आता है कि जब आयत रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम
یعنی سورہ غافر میں آیا کہ یہ نازل ہوئی آیت، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن لو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدت رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں بھی ہے، اور فرمان ہے ان اللہ ما دین تقو تقو الدین ہم محسنون۔ سورہ نحل میں آتا ہے کہ جو تقوی اور احسان اور خلوص والے لوگ ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے، اننی معکما اسمع وارا، سورہ طٰہٰ کے اندر، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنے۔ اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم تو بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ سو فار صد باب تھا۔ نیکسٹ آیت ہے، ایک سیکنڈ، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں۔
ابتدائے اس تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر مشقت ہوئی، جس پہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئی اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں جمع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر اور کافی سارے انہوں نے آگے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ یہی فرماتے ہیں کہ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربی بن انس لحاف کے معنی بتاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا، اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرما انصاری دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی، جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے ہوشیار ہو کر کھا پی لیا اور صبح حاضر ہو کر سرکار محمدی میں اپنا قصور بیان کیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا۔ بعد نے کہا کہ لیلۃ القدر مراد ہے، قتادہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ کہ مختلف انہوں نے جو ہے اگزامپلز یہاں پر دی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور اسکالر فرماتے ہیں کہ احکام روزے سے متعلق یہ آیت بڑی طویل ہے۔ یہود کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام کو ہی شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ تعلق کے زن و شو بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو روزے سے خارج کر دیا گیا ہے، روزہ بس دن کا ہے اور رات کے وقت روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو تعلق زن و شو بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعد مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے ہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض لوگ جذبات میں بیویوں سے مقاربت کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا ایک لطیف پہلو ہے کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، اور تم ان کے لیے جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں، خود لباس ہی تو پردہ ہے۔ ویسے بھی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی اور بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ بہرحال مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ایک ضرورت بھی ہے اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تم ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے کہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہے تھے، اس طرح تم اپنے آپ سے خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یعنی اولاد جو تعلق کے زن و شو کا اصل مقصد ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو سکون و راحت کا ذریعہ بنایا ہے، جیسے قرآن مجید میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے الفاظ آئے ہیں۔ اس تعلق کے بعد اعصاب کے تناؤ میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں یہی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد اور سپہ سالار کو کسی وقت کسی ایسی پریشان کن صورتحال میں فیصلے
کرنے پڑتے ہیں کہ جذبات پر اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ اکل اموال بالباطل کا مطلب، اکل اموال سے مراد مجرد کھانا نہیں بلکہ اس کا ناجائز استعمال اور تصرف ہے۔ باطل حق کی ضد ہے، جس طرح حق کا لفظ جیسا کہ واضح ہو چکا ہے مختلف معنوں میں آتا ہے، اسی طرح اس کی ضد بھی مختلف معنوں میں آتی ہے۔ باطل ایک تو عبث اور بے مقصد کے معنی میں آتا ہے، مثلا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں بنایا، سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی کسی ایسی چیز کے ہیں جس کی عقل یا فطرت یا شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو یعنی انہوں نے باطل کے ذریعے سے مخالفت کی تاکہ اس سے حق کو پسپا کریں، سورہ غافر میں آتا ہے۔ اسی طرح باطل اس طریقے کو کہتے ہیں جو عدل، انصاف، شریعت، معروف اور سچائی کے خلاف ہو۔ اس کے تحت جھوٹ، خیانت، غصب، رشوت، سود، سٹہ، جوا، چوری اور معاملات کی وہ ساری قسمیں آتی ہیں جن کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ کہی گئی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسلام میں تمام معاملات کی بنیاد اسی اصول پر ہے۔ اسی طرح آگے ادلا کے اصل معنی کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں، مثلا فرمایا ہے آ، یہیں سے اس کے اندر رسائی اور قربت حاصل کرنے، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہیں سے اس کے اندر رسائی اور قربت حاصل کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ جس طرح رسی کے ذریعے سے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت خور حکام تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے مال کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس لیے کہ رشوت حصول مال کا جائز ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ، حق تلفی اور غصب حقوق کا راستہ ہے، یعنی اس کا گناہ اور حق تلفی ہونا تمہیں معلوم ہے۔ تمام دنیا کے معروف اور ہر دین و شریعت میں اس کا گناہ ہونا مسلم رہا ہے، عقل کے نزدیک بھی اس کا گناہ ہونا ایک امر بدیہی ہے۔ اور چونکہ یہ پہلے جملے کی وضاحت کرے، اس وجہ سے اس میں لا کے آدھے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں۔ یہ آیت رشوت پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز طریقے سے دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چنانچہ یہاں دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی ممانعت کے بعد خاص طور پر اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ قانون جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کی افادیت کا تمام تر انحصار، جیسا کہ اس فصل کے شروع میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حکام کی راست روی اور دیانت پر ہے، وہی قانون کے اصلی محافظ ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان کو کسی ذریعے سے بددیانت بنا دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب حقوق بکاؤ مال ہے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ ان کو خرید سکتا ہے۔ رشوت حکام کو بددیانت بنانے کا ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ کارگر حربہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رشوت کی گرم بازاری میں سب سے زیادہ مؤثر عامل خود معاشرہ ہے۔ جب لوگ دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے غرض پوری کرنے کے لیے رشوت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح حکام کے منہ کو خون لگا دیتے ہیں۔ پھر جب ان کے منہ رشوت کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے ایسے شوقین ہو جاتے ہیں کہ وہ رشوت لیے بغیر لوگوں کو خود ان کے واجبی حقوق بھی نہیں دیتے۔ اس وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے خود معاشرے کو یہ راہ اختیار کرنے سے روکا ہے کہ اپنے ہی پہرے داروں کو خود اپنی ہی بد آموزی سے چور نہ بنا، اور اس معاملے میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ حکام کو تحفے اور ہدیے پیش کرنے اور ان کے لیے ان کے قبول کرنے کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بھی رشوت کا ایک چور دروازہ ہے۔ تیسرا یہ کہ رشوت کا گناہ ہونا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس کو سب جانتے ہیں اور عقل اس کی گواہ ہے، فطرت انسانی اس کی شاہد ہے، دنیا کا معروف جو ہے وہ اس پر حجت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا جاننا بہت ضروری ہے،
اور اس کے علاوہ روزے کے بیان کے ساتھ جس پہلو سے ضمناً لوگوں کے مال ہڑپ کرنے اور اس کے لیے رشوت کو ذریعہ بنانے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد آگے جہاد اور حج کے بارے میں بھی بیان آئے گا۔ تو یہ اسی مناسبت سے جو ہے نا یہ سیکوینس چل رہا ہے آیات کا، اور آگے ہم پھر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں جہاد اور حج کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز میں ڈسکس کر لیتی ہوں، اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ہمیں ایک عظیم اخلاقی سبق دیتی ہے کہ ناحق دولت کا حصول جو ہے نا، یا جیسے ابھی رشوت کا ذکر ہوا، اس کے ذریعے کسی کا حق چھیننا دین و دنیا دونوں میں تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن نے ہماری معاشرتی ضمیر کو جگانے کے لیے اس ناپسندیدہ فعل کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقت میں انسان کے اعمال اللہ کے سامنے بے نقاب ہیں، چاہے دنیا میں وہ پوشیدہ رہیں۔ اور اس کے علاوہ کنز العرفان میں آتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اسے رشوت کے طور پر حکام کے پاس پیش کرو۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ آگے اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول ہوں اور تم اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو۔ کبھی تم میں سے کوئی اپنی دلیل میں زیادہ قائل ہو جاتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں؟ بے شک اگر میں کسی مسلمان کا حق دوسرے سے لے کر اسے دے دوں تو میں نے اسے آگ کا ٹکڑا عطا کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی انصاف کا فیصلہ اگر ظلم پر مبنی ہو تب بھی اللہ کے نزدیک غیر جائز ہے، اور اس کا خریدار آگ کے ٹکڑے سے کم نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ جزاک اللہ خیر، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، دلیپ آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی، ریپ اپ کر دیں سیشن کو؟ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔